बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हारून उस्मानी साहब, चीफ लाइब्रेरियन, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, डॉक्टर फराज अंजुम साहब, डॉक्टर मरियम साहिबा, प्रोफेसर आसिफ लोधी साहब और मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन किराम, ये मेरे लिए वाक़अतन बहुत खुशी का लम्हा है कि मुझे बुक क्लब के मुंतज़मीन की जानिब से यहाँ मदऊ किया गया कि मैं कुलियात अकबर के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश कर सकूँ। बुक क्लब का ये सिलसिला नहायत मुफीद और बहुत उम्दा है और अब 5 बरस हुकूमत करके अपने 6ठे साल में दाखिल हो चुका है और ये बहुत खुशी की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात बाकायदगी के साथ कुतुब पर तबसरा सुनने के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तबादला ख्याल करते हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। इस महीने उर्दू की जो किताब गुफ्तगू के लिए मुंतखब की गई वो है कुलियात अकबर इलाहाबादी, जो हाल ही में हमारे उर्दू के नहायत मोहतरम उस्ताद, मुहक्किक, नक़ाद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़किया साहब की मेहनत और काविश से सामने आई है। आपके सामने ये किताब खासी दफ़ीन कुलियात है, जिसमें पूरे 1000 सफ़हात हैं। इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 सफ़हात पर फैला हुआ मतन सेहत के साथ क़ारीन के सामने पेश करना वज़ात खुद एक बहुत दिक्कत तलब अमल है और ख्वाजा मोहम्मद ज़किया साहब इस इम्तिहान में बहुत कामयाबी से गुजरे हैं और आने वाले मुहक्किकीन के लिए और तलबा के लिए एक नमूना पेश किया है कि किस तरह एक अहम शायर का कलाम साइंसी बुनियादों पे और सेहत मतन के साथ पेश किया जाता है। तो ये किताब मेरे नज़दीक उस हवाले से नमूना है मुहक्किकीन के लिए और तलबा के लिए। इस किताब पे गुफ्तगू से कबल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अकबर इलाहाबादी की शख्सियत का कुछ तारुफ करवा दिया जाए और उनके कलाम में जो कुछ नुमाया अनासिर हैं उनकी तरफ इशारा कर दिया जाए, ताकि आप हजरात को अंदाज़ा हो सके कि वो क्या वजूहात हैं कि अकबर का कलाम 150 बरस गुजरने के बाद भी हमारे मुआशरती मसाइल से बराह रास्त मुतल्लिक है और आज भी हमें वही मसाइल और वही परेशानियां लाहक हैं जो अकबर के दौर में बरसगीर के मुसलमानों को खास तौर पर लाहक। तो उस हवाले से अकबर की शख्सियत और अकबर के कलाम का मुख्तसर तारुफ पहले मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर इस कुलियात की तरतीब किस अंदाज की गई है उसकी जानिब आऊँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस मेहनत तलब काम के पीछे असल वजह क्या थी जिसकी बाइस ये काम इसका डोल डाला गया। अकबर के बारे में कुछ बुनियादी बातें तो शायद सभी लोगों के ज़हन में होंगी। अकबर इलाहाबादी 1845 में इलाहाबाद के करीब एक कस्बे में पैदा हुए। इब्तदाई रस्मी तालीम घर पर ही हुई, वाले साहब उन्हें पढ़ाते रहे। 1856 में उन्हें मिशन हाई स्कूल इलाहाबाद में दाखिल करवाया गया रस्मी तालीम हासिल करने के लिए, मगर महज 1 बरस बाद की 1857 का वाक़या पेश आ गया और बरसगीर की दुनिया तहवाला हो गई और सब मामला बसे कुछ चले गए। अकबर की तालीम शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गई और 1857 के इन्हीं वाक़यात में अकबर के वालिद की जागीर भी ज़ब्त हो गई। तो अकबर के घर में खासी मुआशी तंगी और माली परेशानियों का सिलसिला रहा। तो अकबर बाकायदा रस्मी तालीम की दोबारा हासिल नहीं कर सके। अकबर ने इस दौरान मुख्तलिफ काम सीखे, करना शुरू किए। अदालत में परवाना नवीस हो गए, उससे पहले परवाना नवीसी की मशक़ हासिल की। उसके बाद ज़ाती इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ज़ाती मेहनत से कुछ न कुछ कानून का मुतालिया भी करते रहे और रफ्ता रफ्ता वो मुतालिया इस सतह पर पहुंच गया कि उन्होंने कानून का इम्तिहान पास किया और बाकायदा तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। कुछ बरस इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते रहे और फिर 1880 के आसपास उन्हें उस ज़माने के महकमा अदालत में बतौर मुंसिफ या बतौर जज मुकर्रर कर दिया गया। अगले 23 बरस
اکبر نے بطور منصف اور جج ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے، خاص کر شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں۔ اس دوران وہ بہت عرصہ علی گڑھ بھی رہے، اور اس دوران ان کی سر سید احمد خان سے براہ راست بہت سی ملاقاتیں بھی رہیں، اور انہوں نے سر سید احمد خان اور علی گڑھ کالج کو اس زمانے میں بہت قریب سے دیکھا۔ 1903 میں اکبر اپنی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے، اور اگلے تقریباً 18 برس ان کی وفات تک، جو 1921 میں ہوئی، وہ مختلف خاندانی پریشانیوں کا اور مختلف مالی پریشانیوں کا شکار رہے، اور زیادہ وقت ان کا گھر پہ ہی گزرا، تاکہ وہ 9 ستمبر 1921 کو انتقال کر گئے۔ تو یہ اکبر الہ آبادی کی سوانح کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب اگر آپ اس کی جانب توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکبر کی پیدائش اور اکبر کی جوانی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب بر صغیر میں نو آبادیاتی نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ مستحکم ہو رہا تھا۔ 1857 کا واقعہ اکبر نے اپنے بچپن میں اپنے سامنے ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد ایک جابر حکومت نے جس طرح ہندوستان کے عوام کو کچلا اور ان پر نو آبادیاتی جو حقائق اور جو ایک شکنجہ تھا اس کو کسنا شروع کیا، تو اکبر اس تمام صورتحال کو اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والے مختلف طبقات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ طبقے بھی موجود تھے جنہوں نے نئے حاکموں کی تہذیب کو، نئے حاکموں کے لباس کو، ان کی زبان کو اخذ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بغیر سوچے سمجھے اسی کو ہی اپنا ایمان اور اپنا کعبہ تسلیم کر لیا تھا۔ ایک طرف وہ طبقہ تھا جس کے افراد شدید رد عمل کا شکار ہو رہے تھے۔ اس رد عمل کا شکار ہو کے وہ ہر چیز کو رد کر رہے تھے۔ اکبر بذات خود سرکاری مشینری کا حصہ بھی تھے، عدالت میں منصف تھے، جج تھے، وہ حکومت کی پالیسیوں کو قریب سے دیکھ بھی رہے تھے، خود سوچنے سمجھنے والے شخص تھے، لہٰذا ان کے ذہن میں بھی اس حوالے سے مختلف خیالات اور افکار ابھرتے رہتے تھے۔ تو اکبر نے اس زمانے کی جو صورتحال، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1860-65 سے لے کر وفات تک 1920 کا جو زمانہ تقریباً 50-60 برس کا زمانہ بنتا ہے، تو اکبر نے وہ براہ راست ایک شاہد کے طور پر، ایک گواہ کے طور پر اسے دیکھا، اور اپنی شاعری کے ذریعے اس کی جھلکیاں ہمارے سامنے وہ رکھتے گئے۔ اور ایسا نہیں کہ اکبر کا کلام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مختصر کا بالکل نہیں ہے، مفصل 1000 صفحے کی کلیات ہے، تو اس کا مطلب ہے اکبر بہت بسیار گو اور پرگو شاعر تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات جو ان کے مشاہدے میں آتی تھی اس پر لازمی اپنا اظہار خیال کرنا ضروری سمجھتے۔ اکبر کی زندگی میں ہی ان کا کلام بہت معروف ہو گیا تھا اور مختلف رسائل میں چھپتا تھا، بلکہ رسائل کی انتظامیہ ان سے درخواست کر کے ان کا کلام منگوایا کرتے تھے۔ اب اکبر کے کلام میں کچھ نمایاں خصوصیات جن کی وجہ سے وہ کلام آج بھی زندہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکبر نے اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کیا اور اپنے کلام میں اس کا ذکر بھی کیا کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ہندوستانیوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا مذہب بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی ترقی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر اپنی تہذیب، اپنی زمین، اپنی جڑوں سے جڑے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تشخص ہی آپ کو اقوام عالم میں ممتاز کرے گا۔ آپ اس تشخص کو برقرار رکھیں، لیکن جدید تعلیم کو بھی حاصل کریں، لیکن یہ دونوں چیزیں متوازی طور پر ساتھ چلنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز دوسرے پر حاوی ہو جائے۔ تو اسی چیز سے پھر ان کے مختلف افکار اور ان کے مختلف جو ہے وہ باریکیاں پیدا ہوئی۔ میں آپ کے سامنے کچھ ان کے اشعار رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح اس دور کی نوآبادیاتی صورتحال پر تنقید کر رہے تھے اور کس جرأت کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ محض اس تنقید میں یا وہ جو گفتگو باتیں کر رہے تھے اس میں محض معاصر سیاسی صورتحال کو نشانہ بنا رہے تھے، بلکہ ایک شاعر کی حیثیت سے
انہوں نے فن کی باریکیوں کو بھی ویسے ہی مد نظر رکھا جیسا کوئی ایک اچھا شاعر فن کی باریکیوں کو مد نظر رکھتا ہے. تو فن اور فکر دونوں کے سلسلے میں اگر اکبر کا کلام دیکھا جائے تو ہمیں وہ دونوں بہت عروج پر نظر آتے ہیں. مثلا مغرب کی تقلید بے جا کے حوالے سے اکبر نے بہت لکھا ہے اور ان کے کلام میں جگہ جگہ اس حوالے سے آپ کو اشارے ملیں گے. میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مغرب کی تقلید بے جا جو ہے وہ ہمیں تباہ کر دے گی آہستہ آہستہ. کہتے ہیں دید کے قابل اب اس الو کا فخر و ناز ہے، دید کے قابل اب اس الو کا فخر و ناز ہے، جس سے مغرب نے کہا تو آن ریری باز ہے، جس سے مغرب نے کہا تو آن ریری باز ہے. یعنی ہمیں ملمہ سازی کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دکھا دیے جاتے ہیں اور ہم اس میں ہی اپنے آپ کو بہت اونچا اونچا پر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ہم وہی کے وہی ہوتے ہیں جو ہماری حقیقت ہے. اس طرح ان کی ایک ربائی ہے، چٹھی اس مس کی ہے کہ یہ جادو ہے. مس یہاں پہ اس تہذیب کی علامت ہے، مغربی تہذیب. چٹھی اس مس کی ہے کہ یہ جادو ہے، دل جوش مفاخرت سے بے قابو ہے. فخر ہو رہا ہے کہ ہمیں چٹھی آئی ہے مس کی طرف سے. ایسی پری اور مجھ کو پیارا لکھے، القاب میں دیکھیے ڈیئر کلو ہے. ڈیئر بھی لکھ رہے ہیں مگر کلو کا لفظ بھی ساتھ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، لیکن پڑھنے والا اس چیز پر فخر کر رہا ہے کہ مجھے مس کی جانب سے چٹھی لکھی گئی اور اس میں مجھے پیارا لکھا گیا. تو یہ ہے وہ تقلید بے جا جس کی جانب اکبر اشارہ کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ جو بات حاکم کی طرف سے یا مغربی تہذیب کی طرف سے تمہیں بتا دی جائے وہی حتمی ہے. تمہیں خود بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہاری اپنی شناخت کیا ہے. اور اسی حوالے سے ان کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب وہ علی گڑھ میں ان کی تعیناتی تھی تو وہ علی گڑھ کالج اور سر سید احمد خان کو بہت قریب سے دیکھا انہوں نے. سر سید سے ان کی بہت سی ملاقاتیں بھی رہی اور وہ جدید نظام تعلیم جو انگریز حکمرانوں کی سرپرستی میں اس وقت پنپ رہا تھا، پرورش پا رہا تھا، اس سے جو پیدا ہونے والا طبقہ تھا، جو طالب علم ان مدرسوں سے اور کالج سے یا اداروں سے نکل رہے تھے، ان کو بھی، ان کی سوچ کو بھی، ان کے افکار کو بھی اکبر نے قریب سے دیکھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اب رفتہ رفتہ اپنے تشخص اور شناخت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے اس کی طرف انہیں کیسے توجہ دلائی ہے. کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں. کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہو یہ عزیز، جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. کہ وہ جو پازیٹیوزم ہے، جو ثبوتیت ہے کہ ہم اسی چیز کو تسلیم کریں گے جو ہمارے سامنے ہوگی، جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے یا ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں. تو انہیں خدا کے عرش کا قائل ہونا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے سامنے دنیا کا نقشہ موجود ہے اور اس پہ خدا کا عرش کہیں نظر نہیں آ رہا. آگے ان کا قطع ہے 3 اشعار کا. جب نکیرین آئے میری قبر میں بہرے سوال، میں نے یہ چاہا کہ لکھوا دوں انہیں سب اپنا حال. ہاتھ پاکٹ میں جو ڈالا مجھ کو حیرت ہو گئی، یعنی تھی جو نوٹ بک وہ اس سفر میں کھو گئی. کہہ دیا میں نے کہ میں اب ہر طرح معذور ہوں، رہ گئی دنیا میں میری نوٹ بک مجبور. کہ آپ جو ہیں وہ تکیہ کر رہے ہیں مادی وسائل پر، ان چیزوں پر جن کے ساتھ آپ کو ظاہری طور پہ ایفیلیشن ہے، مگر حقیقت میں وہ چیزیں کام نہیں آنی جب تک وہ چیزیں آپ کا حصہ نہیں بن جائیں. اسی طرح پھر اپنی تہذیب و ثقافت سے انکار اور مغربی تہذیب و ثقافت کا اقرار اور اسے بہتر سمجھنا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ فخریہ میں نے جو اشعار پڑھے سعدی کے، فخریہ آپ سنانے لگے نظم ملٹن. شیخ سعدی تو بزرگوں میں میرے تھے اے دوست، آپ کے کون تھے ملٹن، یہ سنوں حضرت من. کہ سعدی تو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ان کی زبان ہم سمجھتے ہیں، ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. ملٹن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سعدی کے مقابلے میں ملٹن کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ اسی طرح پھر ایک اور بڑی اہم چیز جو ان کے کلام میں آپ دیکھیں گے
اور اس چیز کا انہیں بڑا ادراک تھا اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور وہ چیز آج بھی ہمارے سامنے ویسے ہی زندہ صورت میں سامنے ہے کہ مغرب جو ہے وہ کبھی مشرق کو اپنے برابر نہیں آنے دے گا۔ مشرق کے لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں ان جیسا بننے کی، وہ ان کو اتنا ہی علم فراہم کریں گے جتنا انہیں ایک اچھے ورکر کو بنانے میں کام آتا رہے گا، اس سے زیادہ وہ اسے اپنے ہمسر ہونے کے لیے علم فراہم کبھی نہیں کریں گے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈرخا دیا ہے علی کو مغرب نے پاس کر کے، سید کی پورے کھسکے برسوں مساس کر کے۔ اور ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ہم ہوں جو کلیکٹر تو وہ ہو جائیں کمشنر، ہم ان سے کبھی عہدہ برآں ہو نہیں سکتے۔ اور یہ شعر دیکھیے جو آج بھی ہماری صورتحال سے بہت میل کھاتا ہے کہ تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے۔ تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے۔ جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے۔ کہ علم کے نام پہ بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو ایک مناسب شہری کو پیدا کرنے کے کام آئے گا، اور آج بھی یہ سلسلہ اس طرح جاری ہے۔ اسی ضمن میں وہ جہاں مغرب کی مختلف پالیسیوں اور ان کی جو مختلف باتیں اس کو تنقید کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ کچھ اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کو۔ اس میں سب سے جو سر فہرست چیز ہے جو ہوتا ہے وہ مذہب سے وابستگی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے پڑھیں بھی، آگے بھی پڑھیں، جدید تعلیم بھی حاصل کریں، مغربی ثقافت تہذیب کا بھی علم حاصل کریں، مگر اپنی حقیقت اور اپنا وہ تشخص جو مذہب کی وجہ سے آپ کو ملا ہے اس کو نہ چھوڑیں، اسے ترک نہ کریں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نشین کہتا ہے کچھ پرواہ نہیں مذہب گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ اور ایک اور شعر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کا ہررا نہ لے گیا، انگریزی میں ہررا جو تحسین کا نعرہ ہے، وہ اپنے ساتھ آپ کا ہررا نہ لے گیا، اکبر مگر خدا کی گواہی تو دے گیا۔ کہ ٹھیک ہے دنیا میں مجھے کوئی تحسین کا نعرہ میرے حق میں بلند نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی جو بے عملی ہے اور مختلف معاملات میں جو تعبیرات کا پیدا کر دینا ہے، وہ بھی بے عملی کی ایک صورت ہی ہے، اس کی جانب بھی بڑے لطیف انداز میں اشارہ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ان کا شعر بہت معروف شاید نہ ہو لیکن بہت عمدہ شعر ہے کہ شیخ تثلیث کی تردید تو کرتے نہیں کچھ۔ وہ عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کا ہے ٹرینٹی کا، کہ شیخ تثلیث کی تردید تو کرتے نہیں کچھ، گھر میں بیٹھے ہوئے بدتین پڑھا کرتے ہیں۔ اب بدتین کا اور تثلیث کا انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ملاپ یہاں پہ کیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آیات قرآنی تو آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے اس جانب آپ نہیں آئیں گے۔ اور جو مختلف معاملات میں تعبیرات پیش کرنے کا سلسلہ چلتا ہے مسلمانوں کی جانب سے، علماء کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ میری قرآن خوانی سے نہ ہوں یوں بدگماں حضرت، میری قرآن خوانی سے نہ ہوں یوں بدگماں حضرت، مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعا کہیے۔ جیسا آپ کہیں گے میں ویسے ہی جواب بنا کے آپ کو دے دوں۔ اسی طرح وہ اس طرح بھی توجہ دلاتے ہیں خاص کر مسلمانوں کی کہ آپ لوگوں کے جو ذاتی اختلافات ہیں، جو مسلکی اختلافات ہیں، جو آپ کی تفرقہ اندازی ہے، وہ کس طرح آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو آپ میں جو پھوٹ ڈلتی ہے اس سے طاقتور کون ہوتا ہے، اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ آپ انہی چیزوں پر توجہ صرف کرتے رہیں جو آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شکر ہے سنی و شیعہ کا ارادہ نیک ہے، طرز طاعت دو صحیح ترکیب کالج ایک۔ مغرب کے سامنے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ گھر میں گو یہ فرق ظاہر ہو کہ حلوہ یا پلاؤ، خانے مغرب پر مگر دونوں کے آگے کیک ہے، خانے مغرب پر مگر دونوں کے آگے کیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اسی
چیز کو بیان کرتے کہ شیعہ و سنی میں جنگ کی دھوم دھامی ہو گئی، 4 یار اور 5 تن کی نیک نامی ہو گئی۔ وہ تو اپنے مسلکی اختلافات کو جس طرح لے کر پڑے ہے، تو حقیقت میں جو زد پڑی وہ تو 4 یار پر اور 5 تن پر پڑی۔ اسی طرح وہ ایک جگہ پہ جو مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی تفرقہ اندازی اس کے حوالے سے کہتے ہیں ایک طویل قطع میں اس کو صرف نظر کرتا ہوں۔ اور ایک چیز اور جو ان کے یہاں ہے کہ وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ محض مذہب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، مذہب کے ساتھ طاقت کا تصور وابستہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو مذہبی پریکٹسز ہیں ان پہ آپ کو عمل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، یا اس طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ اس کے لیے وہ ایک قطع لکھا ہے انہوں نے کہ ہے حکومت کی جب یہاں نہ رہی، حنفی نفی ہیں معطل ہیں۔ حنفی کا ہے نکال دیں تو وہ نفی رہ جاتا ہے، اور ہے حکومت کی ہے حکومت کی جب یہاں نہ رہی، حنفی نفی ہیں معطل ہیں، ہر طرح اب ہے عاجزی ہم میں، اب ہمارے امام حنبل ہیں۔ اب یہاں حنبل کے 2 معنی ہیں کہ ایک تو امام حنبل ہیں، لیکن انگریزی میں جو حنبل ہیں کہ بس ہم عاجز ہی ہیں، حکومت ہاتھوں سے گئی تو نفی کی نفی ہے، اس میں کچھ مثبت چیز نہیں۔ اسی طرح مستقبل میں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کے فاضل مدون خواجہ محمد عطیہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تو اکبر یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کو، وہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک سب سے بڑی چیز اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو فنی تعلیم اور تکنیکی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ وہ کچھ ہنر سیکھیں، تجارت سیکھیں، اس پہ نام پیدا کریں تاکہ سرمایہ بھی بہم پہنچائیں، اور اس سرمایہ کی وجہ سے، اس تجارت میں آگے ہونے کی وجہ سے اقوام عالم میں کچھ عزت بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پاتی ہیں قومیں تجارت سے عروج، بس یہی ان کے لیے معراج ہے تجارت واقعی ایک سلطنت، زور یورپ کو اسی کا آج ہے، لفظ تاجر خود ہے اے اکبر ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ لفظ تاجر کو دیکھیں تو تاج اس کے سر پر ہے، اور رے جو ہے تو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دوڑاؤ تدبیر کے ریشے، قوم میں پھیلے فن اور پیشے، سنائی کے چلاؤ تیشے، تاکہ کٹے افلاس کے پیشے۔ کہ ہنر سیکھو، فنی تعلیم حاصل کرو تاکہ یہ سلسلہ تمہارا بہتر۔ ہستی کے شجر جو یہ چاہو کہ چمک جاؤ، کچے نہ رہو بلکہ کسی رنگ میں پک جاؤ۔ کوئی ایک طرف متعین کر دو پھر اس میں ترقی تو کرو، یہ نہیں کہ سب طرف تمہاری توجہ بٹی رہے۔ تو یہ کچھ بہت آپ سمجھ لیں کہ مختصر میں نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ اکبر کا کلام کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے لیے ویسا ہی ریلیونٹ ہے جو آج سے 100 سال 150 سال پہلے کا تھا، اور یہی قدر و قیمت جو ہے اکبر کے فن کی، فکر کی، وہ اس قابل انہیں کرتی ہے کہ ان کا متن صحت کے ساتھ ترتیب دے کر اردو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اب میں نہایت اختصار کے ساتھ اس کتاب کی ترتیب کے حوالے سے کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کتاب کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کو نمایاں طور پر 5-6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے غزلیات شامل کی گئی ہیں، اس کے بعد رباعیات ہیں اکبر کی، پھر کلاسیکی قطعات ہیں، مثنویات ہیں، پھر اس کے بعد دیگر اصناف، حمد، نعت، مخمس، مسدس، قصیدہ وغیرہ،
اور پھر کچھ ایسی منظومات ہیں جو خاص مواقع پر کہی گئی یا فرمائش کے طور پر اکبر نے لکھی. اب کہنے کو یہ بہت سادہ ترتیب معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ترتیب کے پیچھے اس کتاب کے مدون نے قریباً 15 برس صرف کیے ہیں، اور اس دور میں یہ تصور کرنا بھی ہمارے لیے محال ہے کہ کسی متن کو ترتیب کے ساتھ صحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے کوئی شخص 15 برس بھی کام کر سکتا ہے. اور اکبر سے خواجہ زکریا صاحب کی وابستگی ویسے بہت پرانی ہے. سن 60 کی دہائی کے اوائل سے خواجہ صاحب مسلسل اکبر کے فن اور فکر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو 2008 میں خواجہ صاحب نے اس کلیات کی ترتیب اور تدوین کا ڈور ڈالا تھا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس زمانے میں خواجہ صاحب کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے تحقیقی منصوبے میں کام کر رہا تھا. تو میں وہ پلندے دیکھا کرتا تھا خواجہ صاحب کے دفتر میں جو اکبر کے کلام کے حوالے سے وہاں لگے ہوتے تھے. اور پھر پچھلے 5 سال تو خواجہ صاحب نے اس حوالے سے لگائے رکھے کہ اکبر کا کلام صحیح طور پر اردو کے قارئین کے سامنے پہنچ جائے. اس سے پہلے جو اکبر کی کلیات کی اشاعتیں ہوتی رہی ہیں ان میں بہت مسائل رہے ہیں. اس کی تفصیل آپ کو اس کتاب کے مقدمے میں پیش لفظ میں مل جائے گی، جس کی طرف خواجہ صاحب نے بہت اچھے انداز سے اشارہ کیا ہے. تو خواجہ صاحب نے کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے جو کلیات اکبر چھپ چکی ہیں ان میں جو غلطیاں رہ گئی تھیں ترتیب کی صحت متن کے حوالے سے انہیں درست کر دیا جائے. اور اس ضمن میں جو ایک بہت اچھا کام ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اکبر کا کلام جو مختلف عنوانات کے تحت شامل اس میں کیا ہے، غزلیات ہیں یا رباعیات ہیں، غزلات ہیں، انہیں الف بائی ترتیب دی ہے اور ریورس الفابیٹیکل ترتیب دی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شاعر کلام اپنا مرتب کرتا تھا پرانے زمانے میں تو الف کے حرف پہ ختم ہونے والے ردیف کی غزلیات پہلے، پھر بے، اس طرح الف بائی ترتیب سے اشعار جمع کیے جاتے تھے. تو اس میں سہولت یہ رہتی کہ اشعار کو تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ اکبر کے کلام کو الف بائی ترتیب میں لانا ہی ایک اپنی جگہ بہت مشکل کام ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 600 صفحات پر تو محض غزلیات ہیں، پھر 350 رباعیات ہیں، پھر 100 سے زائد قطعات ہیں. تو ان سب چیزوں کو الف بائی ترتیب میں اور پھر اس کو ریورس الف بائی ترتیب میں کہ شعر جہاں ختم ہو رہا ہے وہ حرف، پھر اس سے پچھلا حرف، پھر اس سے پچھلا حرف، اس طرح کر کے خواجہ صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شعر تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو اشاعتیں تھیں کلیات اکبر کی اس میں یہ عیب تھا کہ آپ شعر تلاش کرنے بیٹھتے تھے تو آپ کو بعض اوقات خواجہ صاحب نے لکھا بھی ہے کہ 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ایک شعر تلاش کرنے میں، اتنی بے ترتیبی کے ساتھ وہ چیزیں چھپی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ صاحب نے یہ بھی اس میں اہتمام کیا ہے کہ غزلیات ہیں یا رباعیات ہیں یا دیگر اصناف ہیں وہ جہاں درج کی ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک نمبر بھی ملے گا، 1 2 3 4 کی طرح جو رومن گنتی میں درج کر دیے گئے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اکبر کی کلیات جو اس سے پہلے چھپتی آ رہی تھی وہ عموماً 4 حصوں میں چھپتی آ رہی تھی، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور وغیرہ. تو خواجہ صاحب نے اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس دور کا بھی خیال آ جائے تو ہر غزل سے پہلے، ہر رباعی سے پہلے، ہر قطعے سے پہلے، ہر مثنوی سے پہلے اس دور کے حوالے سے جو ہے وہ رومن گنتی میں اس دور کا حوالہ بھی دے دیا ہے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں میری اس کلیات کی ترتیب کے حوالے سے. اور چونکہ وقت بہت مختصر تھا اور کلیات اکبر اور اکبر پہ گفتگو کرنے کے لیے 20-25 منٹ ویسے ہی بہت ناکافی ہیں، تو میں نے جو گزارشات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. بہت شکریہ. ویسے تو سر کی گفتگو ہی اتنی جامع تھی. اور السلام علیکم سر. سر جیسا کہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ اکبر نے رسمی تعلیم کے لیے آپ اس کے اشعار بھی اشارہ کرتے ہیں کہ رسمی تعلیم کا باقاعدہ درس دیا تھا.
लेकिन हमारे यहाँ पूरी एक समझ लें कि एक तबका ऐसा है जो तसलसल से ये एतराज़ कर रहा है कि अकबर शिद्दत पसंदी के मुखालिफ थे। वो उनका एतराज़ ये होता है कि शिद्दत पसंदी या जदीदियत के जो अफादी पहलू था, यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट, उसको अकबर ने सरफ नज़र किया। जहाँ जो तबका था उर्द पंच का, उन्होंने महज तंज के लिए जो लोग शिद्दत पसंदी को सपोर्ट करते थे उनके खिलाफ एक महाज गर्म किया रखा। अवलन इस तबके को कैसे देखा जाए, और दूसरा ये कि अकबर खुद भी चूँकि एक शिद्दत पसंदी के जो अफादी पहलू था उससे मुस्तफीद हुए हैं, तो उस चीज़ से मुस्तफीद होकर ये एतराज़ कि शिद्दत पसंदी बुनियादी तौर पे ही मुज़र है, इसको कैसे देखा जाए, या ये जो एक तबका है जो ये एतराज़ कर रहा है इसकी सेहत के हवाले से आप ज़रा आगाह फरमाइएगा प्लीज़। सेहत बदन की ये एतराज़ की सब कि ये शिद्दत पसंदी के मुखालिफ हैं, तो किस तरह से हैं? अकबर बराह रास्त जिद्दत पसंदी के जदीद तालीम के मुखालिफ नहीं रहे। एक गलत फहमी आम हो जाए तो उसका कोई इलाज भी नहीं होता। आपके सामने जो कुछ अशार मैंने पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं मुख्तसर से अशार की आप तादाद देखें, 20-25 होंगे या 30 होंगे, उसमें भी 3-4 अशार ऐसे आ गए हैं जिसमें अकबर ने बराह रास्त इस चीज़ की हौसला अफजाई की है कि आप ज़रूर नई दुनिया की जानिब बढ़ें, मगर उन्हें एतराज़ इस बात पर है कि उस तरक्की या जिद्दत की कीमत अपने तशख़्ख़ुस या अपनी शनाख्त के बदले न दें। आप अपनी हैसियत, अपनी तशख़्ख़ुस, अपनी शनाख्त भी बरकरार रखें और नई दुनिया की तरफ, नए निज़ाम की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि उससे बहरहाल मफर नहीं है। और यही वजह है कि जब सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ तो अकबर इलाहाबादी ने बावजूद इसके कि उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज और इस तरह के जो जदीद तालीमी इदारे थे उन पर बहुत बातें भी की थी, लेकिन उन्होंने ये 2 शेर लिखे कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, ना भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में, कहे जो चाहे कोई मैं तो ये कहता हूँ ऐ अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। तो अकबर ने इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रखा है, और बराह रास्त मुखालिफत कहीं आपको उस तरह नजर नहीं आएगी। जहाँ नजर आएगी उसके पीछे फलसफा ये है आपको अपनी जड़ों में मजबूत रहना चाहिए, उसकी कीमत पर जिद्दत या तरक्की को आपको कबूल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।